बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर अहमद। नाज़रीन, अमरीकी अफवाज के एहलकार जो पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी के हवाले से तस्वीर जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं और गर्दिश कर रही हैं, इसी के हवाले से अवाम में ख़ासी बेचैनी महसूस की गई है और इसी के साथ सिविलियंस का भी अफ़गानिस्तान से जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। नाज़रीन, इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेगमेंट में जो सियासी सतह है उस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या पीडीएम जो है एक बार फिर से मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्या ऐसा होगा, आज इस सेगमेंट में हम इसको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, इस मिट्टी से जुड़ी एक शख्सियत, एक अजीम शख्सियत, एक अजीम इदारे का तस्करा होगा। नाजरीन, इन सब पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं अपने एनालिस्ट उनीब वसीम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, अमरीकी अफवाज के जो एहलकार हैं उनकी तस्वीर जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं। आप इन तस्वीर को कैसे देख रहे हैं और अवाम का जो रद्दोबदल, इसमें जो रद्द-ए-अमल आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी तैमूर, पिछले 2-3 रोज में एक बड़ी कश्मकश पाकिस्तानी अवाम के लिए बनी रही और वो ये थी कि अफगानिस्तान से आने वाले अमरीकी फौजी जी, उनकी एक बड़ी कलील तादाद, बहुत ही कलील तादाद, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए लाई गई थी और हमारे यहाँ इस चीज को बड़े मुख्तलिफ अंदाज से फील किया गया था। यहाँ ये चैनल चाह रही थी आम लेवल पे, नेशनल लेवल पे जी, कि कहीं अमरीकी फौजियों को तो होस्ट नहीं करने जा रहा पाकिस्तान लंबे अरसे के लिए। सही, ठीक है, कंसर्न जेन्युइन थी, लेकिन बात यह है कि ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। सरकारी तौर पे इस बात की तस्दीक हो चुकी थी तैमूर के अमेरिकन ट्रूप्स पाकिस्तान में हैं और उन्हें ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए यहाँ लाया गया और अनकरीब उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है। वो जो परेशानी थी कि अमेरिकी ट्रूप्स पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, सही, वो बड़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। उसकी वजह ये कि वो तमाम के तमाम फौजी सरकारी इत्तलात के मुताबिक वो पाकिस्तान की हुदूद से जा चुके हैं। सही। तो जो परेशानी थी उसमें खासी हद तक कमी आई है। इतना बड़ा इशू था नहीं, लेकिन लोगों का इसरार था कि इसे एड्रेस करें तो जरूरी था। जो सिविलियंस की आमद हुई अफगानिस्तान से तैमूर, उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे पास। हमारे यहाँ होटल्स में अफगान मुहाजिरीन ठहरे हुए हैं और हम उन्हें दीदा दिल फरशिरा कह रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कमी ना रखी जाए जी। जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक तोरखम बॉर्डर से तकरीबन 2192 अफराद, सही, चमन बॉर्डर से बहुत ही कलील तादाद, बहुत ही थोड़ी तादाद, और परवाज के जरिए आने वाले सिविलियंस, अफगान सिविलियंस मुहाजिरीन तकरीबन 1627 के करीब जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है वो पाकिस्तान में आए हैं और हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं। सही। जो खतरा था यहाँ पे आम सिविलियन लेवल पे जो खतरा फील किया जा रहा था कि अमरीकी फौजियों को क्यों बुलाया गया है, यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो मनाजिर हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सही, कि उन्हें क्यों लाया गया है, वो बड़ी हद तक कम हुआ है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कम हुआ है। कुछ लोगों ने इसे जोड़ने की कोशिश की इमरान खान साहब के उस बयानिए के साथ जो कि एब्सोल्युटली नॉट पे बेस करता था। आपको याद होगा पिछले महीने इमरान खान साहब, पिछले महीने जी, इमरान खान साहब ने अमेरिका को कहा था कि हम आपको बेसिस नहीं देने जा रहे। बिल्कुल ऐसा ही था। लोगों ने इस बात को इस तरह अंदाजा लगाया कि अगर आप बेसिस देने नहीं जा रहे तो अमेरिकी ट्रूप्स को क्यों हाउस कर रहे हैं, क्यों उन्हें होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मेरा ख्याल है जरा ज्यादती है, नजरियात की ज्यादती है, आपकी सोच की ज़मन में ज्यादती है। मेरा ख्याल है दो मुख्तलिफ लाइल्मी भी है, यकीनन, और लाइल्मी आपने बिल्कुल दुरुस्त फ्रेज इस्तेमाल किया। लाइल्मी और चीजों से जरा इदराक में हासिल करने में दूरी है। खैर, लोगों का इसरार था कि आप इस टॉपिक को टच करें तो हमने कर दिया। सही। दूसरी जो आपने बात की तैमूर, वो है पीडीएम। कुछ खबरें 2 रोज पहले हमारे यहाँ पे सरफेस कर रही थी और कमोबेश एक ही हेडलाइन चल रही थी तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम अखबारात में, वो ये थी कि पीडीएम का कराची में पावर शो। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि पावर शो, ये इस्तेलाह किसने इजाद की है, कौन इसका मुअज्जिद है, पावर शो है क्या? देखा है हमने, आप ही बता दीजिए। अच्छा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं, जो बाग़-ए-ज़िना में किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पावर शो
کے پیچھے اگر پاور شو ہو رہا ہے تو کم سے کم آپ کے نزدیک پاور شو کیا ہے, آپ اس کو کیسے؟ میں آتا ہوں اس پہ تیمور, لیکن اگر پاور شو واقعی حقیقی ضمن میں کرنا جا رہے ہیں آپ تو کم سے کم آن بورڈ ہی آ جائیں سب. ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, پھر شہباز شریف صاحب کہ آپ نے آنسو, مجھے تو دکھ ہوا, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, بالکل. شہباز شریف صاحب روئے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ اچھا, باقاعدہ روئے ہیں وہ پریس کانفرنس کے دوران, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میری زندگی کے دوران کراچی کے مسائل حل ہو جائیں. تو اچانک سے کراچی کا درد اٹھا ہے شہباز شریف صاحب کے دل میں, مجھے نہیں پتا کیوں افسوس کن خبر دی آپ نے, افسوسناک خبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ڈی ایم پہ واپس آتے ہیں, لیکن پی ڈی ایم پلان کر رہی ہے کچھ. جی, اب سے ہفتہ بعد تقریباً 8 تاریخ ستمبر کی 8 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک بلائی گئی ہے پی ڈی ایم کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلائی ہے, اور اس میں نواز شریف صاحب کے بھی شریک ہونے کے امکانات ہیں. صحیح. اپوزیشن گیئر اپ کر رہی ہے کہ اب ذرا معاملات کو تیزی سے آگے کی طرف لے کے جایا جائے, لیکن بیانات ملتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے, ایک پیج پر نہیں دکھ رہے یہ سارے پی ڈی ایم. باقی تو تمام پارٹیاں جو 10 پارٹیاں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک پیج پہ ہوں. پیپلز پارٹی, ہاں جی, جسے آصف زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں براہ راست, ان کے بیانیے میں آپ کو فرق نظر آتا ہے اور آتا رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں, اب بھی ہیں, صحیح, اور آگے بھی رہیں گے, اور پہلے بھی. تو پی ڈی ایم پہلے بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پی ڈی ایم کا جو سٹانس ہے کہ حکومت کو ہم نے گھر بھیجنا ہے, اس میں میرا خیال ہے پی ڈی ایم ذرا جلد بازی کری ہے. خان صاحب کو اگر خطرہ ہے تو خان صاحب کے اپنے اندر سے ہے, پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت تک. یہ ہماری خبر ہے, تجزیہ ہے, اسے جو مرضی سمجھے, عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح. پیپلز پارٹی مختلف لائن لیتی آپ کو نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم سے, یہ ان کے لیے کنسرن ہے, اور مولانا صاحب اس کا بار بار اظہار بھی کرتے رہے. آصف زرداری صاحب بڑا کیئرفلی پلے کریں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے, پی ڈی ایم کتنا بڑا خطرہ ہے, کتنا بڑا معاملہ ہے, تو میں اسے یہ کہوں گا کہ ٹرک کی بتی ہے. اچھا, اور اس طرح کی ٹرک کی بتیاں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کم نہیں ملتی, ایک کثیر تعداد ہے ٹرک کی بتیوں کی. جی, لیکن میرا خیال ہے اب عوام بور ہو گئے تیمور, اور یہ ٹرک کی بتی یہ نئی ہمیں ایجاد کرنی ہے, کوئی نئی بتی ہم نے ایجاد کرنی ہے, اور اگر اس قوم کو ہم نے پیچھے لگانا ہے تو کچھ نیا ہی لیں, کوئی جدت لیں, کوئی ایجاد لیں, یہ پرانی ہوگی ہے. یوزلیس ٹاپکس ہیں تیمور, میرا خیال ہے کافی وقت ضائع کیا. اچھی خبر, ایک اچھی خبر جو کہ پورے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ادارہ کام کرتا ہے تیمور, جسے اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. جی بالکل, اخوت فاؤنڈیشن. اخوت فاؤنڈیشن کی تاریخ یہ ہے کہ 2001 میں اس کی بنیاد رکھی گئی, اور جس مقصد کے تحت اس کی بنیاد رکھی گئی وہ یہ تھا جی کہ پاکستان میں جو تفریق ہے, جو ان ایکویلٹی ہے, اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی جائے. صحیح. اور یہ ادارہ آج 20 سال بعد بڑی حد تک ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے. جی, یہ ادارہ اخوت فاؤنڈیشن, اس کی تقریباً 800 سے زائد برانچز ہیں پورے پاکستان میں. اچھا, زبردست. 301 کے قریب سکولز رن کر رہے ہیں, 3 کالجز رن کر رہے ہیں, 47,000 سے زائد سٹوڈنٹس کو تعلیم فراہم کرنے کا بندوبست کر رہا ہے اخوت فاؤنڈیشن. اور اس کے علاوہ جو مخنث افراد ہیں, جو ٹرانسجینڈرز ہیں ہماری سماج میں, جی, ان کی تقریباً 2000 سے زائد کی تعداد کو نہ صرف یہ کہ مالی بلکہ سماجی معاونت بھی فراہم کر رہا ہے. زبردست. جو اس ادارے کا سگنیچر ہے تیمور, جو اس کی پہچان ہے, جی, وہ یہ ہے کہ یہ اس طبقے کو جو کہ کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن چونکہ متوسط طبقے یا اس سے نیچے سے ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا, انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا, اس کی مدد اس طرح کرتا ہے کہ انہیں قرضے فراہم کرتا ہے بغیر سود کے. صحیح. یعنی انٹرسٹ فری لون گرانٹس, یہ اس ادارے کی ایک پہچان ہے, اور اسے کہا جاتا ہے انٹرسٹ فری مائکرو فائنینسنگ ادارہ ہے. صحیح. سود سے پاک قرضے دیتا ہے پاکستان کے نوجوان کو, بچے بچیوں کو جو اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اور اس شرط پہ دیتا ہے کہ جب آپ کاروبار اسٹیبلش کر لیں تو پھر آپ وہ قرضہ ہمیں واپس کر دیں. بالکل بالکل. اس قوم کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ اس وقت اس ادارے نے تقریباً 140 ارب روپے کے لونز دیے ہیں, قرضہ جات دیے ہیں. جی, اور پاکستانی شہری جس کے بارے میں آپ کو بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں, جو اس کے اونر ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ 100%
یعنی 140 ارب روپیہ جو ہم نے اس قوم کے نوجوان کو دیا کہ وہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لے، وہ سارے کا سارا ہمیں واپس کیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے زبردست اس عوام کے لیے اور اس ادارے کے لیے، دونوں کے لیے. صحیح. یہ جو اونر ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی تصویر ہم اپنی سلائڈ پہ چلا رہے ہیں جی. ان کا نام ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. بہت ہی زبردست شخصیت، بہت زبردست شخصیت. انہیں سننے کا اتفاق ہوا ہے، ملا تو نہیں ہوں لیکن پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی قداور شخصیت ہے. صحیح. امجد ثاقب صاحب کی بات میں کیوں کر رہا ہوں تیمور؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تازہ ترین ایک اچیومنٹ ان کے نام آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایشیا میں ایک انعام دیا جاتا ہے، ایک پرائز دیا جاتا ہے، ایک اعزاز دیا جاتا ہے جو کہ نوبل پرائز کے مساوی ہے، نوبل پرائز کے ایکویولنٹ ہے. اور اس ایوارڈ کا نام ہے ریمون میگسیسے ایوارڈ. ڈاکٹر امجد ثاقب کو ان کی سروس پہ، ان کے اس ادارے کی سروس پہ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، ریمون میگسیسے. یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ کس حد تک ویلکمنگ ہیں، کس حد تک ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، کس حد تک ایک دوسرے کی مدد کرنے میں جا سکتے ہیں. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بڑے خوش ہیں، ہم بہت خوش ہیں، اور ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، پورے اخوت فاؤنڈیشن کو بھی اور امجد ثاقب صاحب کو بھی. تو یہ وہ ہیروز ہیں جن کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک اور ہیرو کی میں یہاں بات کرتا چلوں جس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. معروف ایٹمی سائنسدان ہیں. میری دعا ہے اپنے ناظرین سے کہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ علیل ہیں کرونا کے سبب، اللہ سے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. میری دعا ہے. اپنے ناظرین سے بھی یہ دعا گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ وہ ہیروز ہیں جو پاکستان کو پاکستان بناتے ہیں. جیتے ہیں بالکل، یہ وہ ہیروز ہیں جو پاکستان کو پاکستان بناتے ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے، اور اسی فخر کے ساتھ جو ہے ان کی جو کاوشیں ان کو سراہنا چاہیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے بعد جو صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اسے بانپنے کی کوشش کریں گے آج کے سیگمنٹ میں. اسی کے ساتھ ناظرین کابل میں جو ہونے والے داعش حملوں پر بھی بات ہوگی اور ان کے خد و خال کا بھی ذکر اس سیگمنٹ میں کیا جائے گا. ناظرین داعش اس دور کا کتنا بڑا جو ہے خطرہ ہے اس خطے کے لیے، وہ بھی ہم آج اس سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین اختتامی مراحل میں جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں ہونے والی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا. بڑھتے ہیں اپنے اینالسٹ انیب وسیم کی جانب. انیب، افغانستان سے جو مکمل طور پر امریکی فوجی انخلا کے بعد جو صورتحال ابھی جو ڈیولپ ہوئی ہے، ناظرین کو بتائیے گا کہ کیسی صورتحال ابھی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. جی تیمور، جو 31 اگست کی ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی امریکی حکام کی طرف سے، جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے، اینتھنی بلنکن صاحب کی طرف سے، اس پہ تو امریکہ پورا اترا ہے. اور جو 100% انخلا، فوجی انخلا، امریکی انخلا نہیں فوجی انخلا کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ تقریباً 100% امریکہ پورا ہوتا ہے. اور 31 اگست اب سے 2 روز پہلے جو ڈیڈ لائن تھی اسے میٹ کیا ہے آخری امریکی فوجی. اس کے بھی مناظر اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. صحیح. وہ وہاں سے پرواز کر چکا ہے اور وہاں سے افغانی زمین کو، سرزمین کو چھوڑ کے جا چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ تاریخی لمحات ہیں تیمور، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ایک سپر پاور جو خود کو بڑی پاور کہتی تھی، جی، وہ ان دا گریو یارڈ آف ایمپائرز، سلطنتوں کے قبرستان میں جب کودی تو 20 سال بعد بدترین ہزیمت، ایک بدترین شکست اپنے سر لے کے یہاں سے نکلی. صحیح. تاریخی لمحات، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان تاریخی لمحات کو جن اخبارات نے قلم بند کیا ہے، ہم ان اخبارات کو، ان جرائد کو اپنی اسکرین پہ چلا رہے ہیں، اپنی سلائڈ پہ چلا رہے ہیں. جو دنیا کے اخبارات ہیں، الجزیرہ نے کوٹ کیا ہے، تولو نیوز نے کوٹ کیا ہے، فاکس نیوز نے کوٹ کیا ہے، CNN، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ وغیرہ، سب نے ہی افغانستان سے جو فوجی انخلا ہے اس پہ بڑی طویل انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں تیمور، یہ تو سب کے علم میں ہے کہ فوجی انخلا ہو چکا ہے 100%. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے تیمور کہ جاتے ہوئے امریکی فوجی اپنی ایک نشانی چھوڑ کے چلے گئے.
صحیح. یہ ان کی محبت ہے افغانستان کی سرزمین سے کہ وہاں جاتے ہوئے اپنی نشانی چھوڑ کے چلے گئے. اچھا. وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی ہے کئی بلین ڈالرز کا اسلحہ. امریکی ٹروپس جب وہاں سے نکلے ہیں تو ایک بڑے پیمانے پہ، بہت بڑے پیمانے پہ وہاں اسلحہ، اپنا اسلحہ، وہ اسلحہ جس کی طاق لگاتی ہے اور جس کے بارے میں دنیا سوچتی ہے کہ کاش یہ اسلحہ ہمیں مل جائے تو ہم ویپن سپریمیسی کی طرف جائیں. وہ اسلحہ امریکہ اور امریکی ٹروپس افغانستان میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. مزے کی خبر نہیں ہے تیمور؟ بالکل یہ مزے کی ہے اور اتنی ہی تلخ بھی ہے تیمور. میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے امریکہ یہ چھوڑ کے گیا ہے، لیکن اس اسلحے کی ذرا بات کر لیں. پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام اسلحہ کی تصویریں چلائیں ہماری سلائیڈ پہ، جن کا میں نام لینے لگا ہوں. نمبر 1، A-29 سپر ٹکینو ایئر کرافٹ، جدید ترین ایئر کرافٹ. UH-60 بلیک ہاک، جدید ترین ہیلی کاپٹر. اسکین ایگل ڈرونز، جدید ترین ان مینڈ ایریل وہیکل. MD-530F، جدید ترین ہیلی کاپٹر. صحیح. جدید ترین مائن ریزسٹنٹ وہیکلز. جدید ترین آرمز کیریئر M1151 ہموی. جدید ترین سنائپر سسٹم M24. M18 اسالٹ سسٹم اور M4 کاربائنز. یہ اسلحہ، یہ وہ اسلحہ ہے تیمور جس کی طاق دنیا لگاتی ہے کہ کاش یہ اسلحہ ہمارے افواج کے پاس ہے دنیا کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ وہ اسلحہ ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے، مرے جاتی ہے، اور امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اسلحہ. ایسا کیوں نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا تیمور، میں یہ بات تواتر سے کرتا رہا ہوں کہ امریکی فوج جا رہی ہے لیکن امریکہ نہیں جا رہا. بالکل مجھے یاد آتا ہے آپ کا وہ بیان. یہ جو اسلحہ ہے، BBC کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق اس کی وقت 61 ارب ڈالر ہے. اچھا، 61 ارب ڈالر کا اسلحہ امریکہ جو کہ اس چیس کی میز پہ چالیں چل رہا ہے، وہ افغانستان کی سرزمین پہ چھوڑ کے جاتا ہے. کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ اب ذرا یہ بھی سن لیں. ہاں، کم و بیش اس سارے کے سارے اسلحے میں تیمور جی ٹریکنگ ڈیوائسز، میپنگ ڈیوائسز، ٹریکرز، ان تمام کے تمام، کم و بیش تمام کے تمام ڈیوائسز میں ٹریکنگ ڈیوائسز، ٹریکنگ آلات نصب کیے گئے ہیں تاکہ یہ اسلحہ جن بھی ہاتھوں میں چڑھے، جہاں سے بھی چلے، جدھر سے بھی چلے، امریکی حکام کے پاس اس کی سرویلنس موجود ہو. اچھا، یعنی سرویلنس، مانیٹرنگ، انٹرسٹنگ، آبزرویشن کا ایک نیا طریقہ کار امریکہ نے دنیا کو سکھایا ہے کہ جب دنیا کہہ رہی ہو کہ آپ ہزیمت کا سامنا کرتے ہوئے یہاں سے نکل رہے ہیں، تب ایک چال چلیں اور دنیا کو ذرا امیز کریں. یہ بات کہیں نہیں ہو رہی، میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستانی میڈیا میں بات نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی. ایسا ہی ہمیں کوئی کہے گا تو ہم اس کے ثبوت دے دیں گے، لیکن اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ، اپنی معلومات کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کا مقصد ٹریکنگ ہے، آبزرویشن ہے، سرویلنس ہے. صحیح. ہر اس شخص کی جو کہ اس اسلحے کا استعمال کرے گا یا اس اسلحے کو کسی دوسرے کو دے گا، امریکہ اس کی سرویلنس کرے گا. اب آپ کو یاد آ رہے ہوں گے میرے وہ کلمات، بالکل امریکہ اس چیس کی میز پہ ایک چال چلا ہے، بالکل دنیا اسے پرکھ نہیں رہی. ذرا اسی کا ایک اور اینگل دیکھتے ہیں تیمور. داعش ایک بڑی تھریٹ بن کے ابھرا ہے. آپ کو یاد ہوگا اب سے 3-4 روز پہلے جی بالکل کابل میں بدترین خونریزی ہوئی ہے. کابل ایئرپورٹ پہ جو بلاسٹ ہوئے اس نے دنیا کا کان کھڑے کیے ہیں. ہم اپنی اس نشست میں میرے لحاظ سے کہ گزشتہ نشستوں میں تواتر کے ساتھ افغانستان کو ڈسکس کرتے رہے ہیں. بالکل اور یہ ناچیز یہ بات کر چکا ہے اب سے 2 مہینے پہلے کہ افغانستان میں ایک تھریٹ ابھر رہی ہے داعش کی. ایک کلپ ہماری پروڈکشن ٹیم نے غالباً تیار کیا، میں چاہوں گا کہ وہ آپ پلے کروائیں، پھر میں اس سے آگے بات. جی بالکل، میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا وہ کلپ دکھائیں ہمارے ناظرین کو. وہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. افغانستان اتنی گھمبیر سچویشن ہے یہاں کہ بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہے. جی، کہیں نہ کہیں یہاں چین کی پریزنس ہے، کہیں نہ کہیں یہاں روس کی پریزنس ہے، کہیں نہ کہیں یہاں ایران کی پریزنس ہے، کہیں نہ کہیں یہاں بھارت کی پریزنس ہے، کہیں نہ کہیں یہاں یورپ کی پریزنس ہے. بالکل یہ وہ چیز ہے جو کہ اب تک لائم لائٹ میں آئی نہیں ہے، اور جب انخلا ہوگا تو یہ چیز پرومیننس کی طرف جائے گی اور نظر آئے گی. صحیح. ایک اور قوت کی یہاں پریزنس ہے اور اس قوت کا نام ہے داعش. وہ بھی یہاں پریزنٹ ہے اور آنے والے صورتحال میں اس کا بھی ایک رول
بن رہا ہے جب افغانستان سے فوجی انخلا ہوگا. اللہ میں گزشتہ سال 1.5 سال سے اس سٹانس پہ قائم ہوں کہ باوجود اس کے کہ امن کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے یہ فوجی انخلا ہوگا تو افغانستان میں ایک بڑا گیم جسے میں گریٹر گیم کہتا ہوں، میرے منہ میں خاک، افغانستان کا گریٹر گیم شروع ہوگا اور وہ اس منظرنامے سے کئی زیادہ تلخ ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. جی انیل جی تو یہ باتیں ہم جولائی 8 جولائی کو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ داعش ایک خطرہ بن کے ابھرے گی. جب امریکی انخلا ہوگا تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. ایسا ہی ہوا ہے، لکیلی تو نہیں کہتا لیکن اپنی بات کیونکہ سچ ثابت ہوئی ہے تو یہ چیز سامنے آئی ہے. اب اس سے زیادہ تلخ بات تیمور میں کرنے جا رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ اب تک یہ جو چھوٹا موٹا تجربہ ہے اس نشست کو چلانے کا، اس سے زیادہ تلخ خبر میں اپنے ناظرین کو دے سکا ہوں، جو کہ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں. بٹوین دا لائنز کچھ باتیں کروں گا. جو عالمی برادری ہے اس کے کان کھڑے ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. کابل ایئرپورٹ بلاسٹ، یہ واقعہ اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ایک پورے نمک کے پہاڑ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے تیمور. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش خراسان نے اس واقعے کو انجام دیا ہے. لیکن جو داعش کی چھتری تلے فیکشنز کام کر رہے ہیں، قوتیں کام کر رہے ہیں، وہ صرف خراسان تک محدود نہیں ہیں. دنیا کے تمام خطوں میں، کم و بیش تمام خطوں میں، جس میں یورپ بھی شامل ہے، جس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، جس میں پیسیفک بھی شامل ہے، جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی شامل ہے، صحیح، داعش وہاں ایکٹیو ہے. اور آنے والے دنوں میں یکے بعد دیگرے ایک ہی وقت میں داعش ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. اچھا. جو عالمی برادری ہے، میری گزارش ہے کہ وہ اب ذرا سنجیدہ ہو جائے ان سب چیزوں پہ، کیونکہ ایک دفعہ چیزیں ہاتھ سے نکلیں تو یہ القاعدہ نہیں ہے کہ آپ اسے کنٹرول کر لیں گے. یہ داعش ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ ہے. جو واقعات یہاں انجام دیے جائیں گے، جو داعش انجام دے گی، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. تو عالمی برادری کے لیے کنسرن ہے یہ بات. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے امن کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے، گلوبل پیس کو، خطوں کو نہیں، پوری دنیا کو، وہ داعش سے ہے اور داعش کی ایکٹیویٹیز سے ہے. آنے والے دنوں میں جس طرح یہ بات میں جولائی میں کر رہا ہوں، آج ستمبر میں بات کر رہا ہوں کہ داعش اگلے 6 ماہ، اگلے سال 2 سال یہ دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بننے جا رہی ہے. خراسان، افغانستان، ایران، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، پیسیفک، مشرق وسطیٰ، یہ تمام علاقے ہیں جو کہ داعش اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے اور ایک ہی وقت میں یہ تمام کے تمام واقعات سر انجام دینے کی کوشش کریں گے. ہم پروف چلا رہے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں اس کے ثبوت ہم اپنی اسکرین پہ چلا رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی آف وار کی سلائیڈ ہے، اکنامک ٹائمز کی سلائیڈ ہے، وائس آف امریکہ کی سلائیڈ ہے. سی ایس آئی ایس یہ معمولی تھنک ٹینک نہیں ہے، وہ یہ امریکہ کا بڑے تھنک ٹینکس میں سے ایک ہے. وہ اپنی کنسرن کا اظہار کر رہا ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس، دا ڈپلومیٹ میگزین، نکائے ایشیا، بروکنگز، یہ تمام اس تھریٹ، اس خطرے کا ایک کھوج لگا رہے ہیں، جو کہ میں اب سے چند لمحات پہلے کہہ چکا ہوں. دنیا کو جو اس وقت، دنیا کے امن کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے تیمور، وہ یہی ہے کہ داعش کسی بھی وقت ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. صحیح. اس پہ جو بائیڈن خاصے غصے میں نظر آئے تیمور، اور ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا ہے. وہ ریئیکشن کیا ہے؟ اسے عرب نیوز کوٹ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ڈیفینڈز افغانستان withdrawal warns داعش we are not done with you. یعنی امریکہ ایک اور مشکل میں خود کو کودوانے جا رہا ہے. تو کریں مزید حماقتیں کریں، ہمیں کیا ان سے، جو مرضی کریں، لیکن بات وہی کہ داعش آنے والے دنوں میں ایکٹیو ہونے جا رہی ہے اور ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف خطوں میں ایکٹیو ہوگی. یہ تو ہوگی وہ بات جو کہ امن. لیکن ادھر میرا آپ سے ایک سوال ہے انہیں، وہ یہ ہے کہ اگر داعش کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور خصوصاً افغانستان سے اگر وہ آپریٹ ہوتا ہے، تو کیا امریکہ کو آپ دوبارہ اس جنگ میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ اب اگر کودے گا تیمور تو مختلف انداز میں کودے گا. جیسا کہ میں نے پچھلی نشستوں میں بات کی کہ طریقہ واردات امریکہ کا چینج ہوگا. داعش کو اگر امریکہ ہٹ کرے گا تو اپنے ڈرونز کے ذریعے، اپنے اسلحے کے ذریعے ہٹ کرے گا، جیسا کہ وہ کر رہے ہیں. اب سے چند دن پہلے بھی کابل میں ایک واقعہ، ان کے مطابق انہوں نے داعش کے ایک کمانڈر کو مارا ہے، پلانر کو مارا ہے جی، لیکن اس میں سویلینز کی بھی اموات ہوئی ہیں. امریکہ براہ راست نہیں کودے گا. امریکہ کو خود اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کا میں انڈورسمنٹ اس طرح دوں گا تیمور آپ کو جی، کہ آپ سے چند مہینے پہلے
انسٹیٹیوٹ فار دا اسٹڈی آف وار نے خبر لی اور خطرہ ظاہر کیا جی کہ القاعدہ اینڈ آئسس ایگزسٹینشیل تھریٹس ٹو دا یو ایس اینڈ یورپ. امریکہ کو خود بہت بڑا خطرہ ہے داعش سے, تو امریکہ کہیں نہ کہیں اس کا رسپانس دے گا, لیکن وہ اس سے مختلف ہوگا جو کہ افغانستان میں 2001 میں اس نے کیا. صحیح. تو یہ تو ہو گئی وہ بات جو کہ امن کے لیے خطرہ ہے. ایک کوشش ایسی, چند کوششیں ایسی بھی ہیں جو کہ امن کے لیے کی جا رہی ہیں اور انہیں ہمیں سراہنا چاہیے. صحیح. مشرق وسطیٰ کا ایک ملک ہے عراق, جس نے بڑی کوشش کی ہے دنیا اسلام کے بڑے ممالک کو قریب لانے میں. جی. بغداد سمٹ اگست کی 28 تاریخ کو منعقد ہوئی انڈر دا ہوسٹنگ آف عراق. جو وزیر اعظم ہے عراق کے مصطفیٰ کاظمی, انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا مڈل ایسٹ کے جو ٹینشنز ہیں انہیں کم کرنے میں. جو مشرق وسطیٰ کے حالات رہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں رہے گزشتہ 15-20 سال میں. صحیح. عرب اسپرنگ ہم نے دیکھی, اس کے بعد کے واقعات دیکھیں, کچھ اچھے حالات نہیں رہے. بالکل. مصطفیٰ کاظمی کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کریں اور بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. بغداد سمٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں, جی, اب سے 4 روز پہلے منعقد ہوئی اور اس میں مصر, اردن, فرانس, سعودی عرب, ایران اور ترکی. سعودی عرب, ایران, ترکی کا ایک جگہ موجود ہونا یہ بڑی خبر ہے. عراق سمٹ جسے بغداد سمٹ کہہ رہے ہیں, اس میں یہ تمام شرکاء تھے. ایک کوشش ہوئی ہے کہ مڈل ایسٹ کی ٹینشن کو کم کیا جائے, خاص طور پہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے معاملات ہیں ان کو ان میں جو تلخیاں ہیں انہیں کم کرنے کی کوشش کی جائے. صحیح. لیکن یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے تیمور, اگر آپ کہیں تو میں. جی عرض کیجیے پلیز. یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. یہ جو خبر آئی ہے بغداد سمٹ کی, جی, اب اسے آپ اتفاق کہیں یا اندازہ کہیں یا تجزیہ کہیں, صحیح, ستمبر میں جو خبر آئی ہے بغداد سے, جی, اسی طرح کی ایک خبر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے آج سے 2 سال پہلے دی تھی, اور وہ اسکرین پہ چل بھی رہی ہوگی یقیناً, جس میں میں اشارہ دے رہا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کیا قریب آنے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. اکتوبر کی 11 تاریخ کا غالباً ٹویٹ ہے سال 2019 کا, اور ابھی 2021 ستمبر, یعنی تقریباً 22 ماہ کا عرصہ پہلے ہم یہ ناچیز یہ خبر دے چکا ہے اپنی ٹویٹ میں کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں عراقی وزیر اعظم یہ دیکھنا باقی ہے, اللہ کرے کہ بہتری ہی ہو. صحیح. لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسی قوتیں ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ یہ دو ممالک قریب آئیں. ہماری دعائیں ہیں کہ دونوں قریب آئیں, اور یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک اور کوشش امن کے لیے, آپ کو یاد ہوگا تیمور, اب سے 1 مہینہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں 2 بڑی قوتیں وہ بڑی انٹرسٹڈ ہیں امن کے لیے, اور وہ کون سی قوتیں ہیں تیمور؟ روس اور چین. بالکل, روس اور چین. اب اس کے اثرات آپ دیکھیں. نفتالی بینٹ, وہ نفتالی بینٹ جو کہ کہتے تھے کہ فلسطینی اس زمین پہ نہیں رہ سکیں گے جب وہ وزیر اعظم ہوں گے. اب جب وہ جو بائیڈن سے مل کے واپس آئے ہیں تو انہیں ایک سگنل بھیجا گیا ہے امریکہ کی طرف سے نہیں, روس اور چین کی طرف سے. صحیح. کہ آپ ذرا انسان کے بچے بنیں اور آپ نے جو تلخیاں پیدا کی ہوئی ہیں انہیں ذرا نیچے لائیں. بینی گانز جو کہ وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے, جی, ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے اچانک فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس صاحب سے رمالہ کے گاؤں میں ملاقات کی ہے. صحیح. گزشتہ ایک دہائی میں یہ پہلی ملاقات ہے جو کہ فلسطینی اتھارٹی کے حکام اور اسرائیلی حکومت کے حکام کے بیچ ہو رہی ہے. صحیح. اب سے 2 مہینہ پہلے چلے جائیں آپ, تو بینی گانز وہ شخصیت ہے جو کہ اپنی الیکشن کیمپین میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ فلسطینی اس زمین کا حصہ نہیں ہیں, ہم انہیں نکالیں گے یہاں سے. اب جب روس اور چین بیچ میں کودے ہیں تو بینی گانز کی اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے. موصوف فرماتے ہیں کہ نہ ہم اور نہ فلسطینی یہاں سے کہیں جا رہے ہیں, لہٰذا ہمیں طے کرنا ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے کیسے حل کیا جائے. بالکل ایسا ہی. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے دنیا کی 2 بڑی قوتیں ہیں جنہوں نے میسج دیا ہے کہ اگر آپ انسان کے بچے نہ بنیں تو یہاں ہمارے سٹیکس ہیں, اور ہمارے سٹیکس کو نقصان پہنچے گا تو آپ کے سٹیکس کو نقصان پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. نفتالی بینٹ جسے میں چھوٹا شیطان کہتا ہوں, وہ بھی مزے کی بات ہے کہ اس چیز پہ آن بورڈ ہے. 2 مہینے پہلے یہ وہ شخصیت ہے جو کہ کہتی تھی کہ فلسطینی ادھر نہیں رہ سکیں گے جب میں وزیر اعظم ہوں گا. ان کی ہماری اطلاع ہے کہ ان کے علم میں ہے یہ ملاقات جو کہ محمود عباس اور بینی گانز کے بیچ ہوئی ہے. البتہ اس ملاقات کے ہونے پہ کشیدگی ہے. جو فلسطینی ہے, جو حماس ہے, جی, وہ اسے ڈیناؤنس کر رہی ہے, وہ اس کی مذمت کر رہی ہے, اور فلسطینی اس بات پہ بہت پریشان ہے کہ وہ شخصیت, وہ اسرائیلی حکومت جو کہ ہم پہ ظلم ڈھاتی رہی ہے,
ان کے ساتھ اب کیسے میز پہ بیٹھے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ میز پہ بٹھانے والی وہی دو قوتیں ہیں جن کا تذکرہ اس نشست میں اب سے 1.5-2 ماہ پہلے ہو چکا ہے کہ روس اور چین مشرق وسطیٰ کے معاملات میں کودنے جا رہے ہیں. وجہ ان کے سٹیکس ہیں, ان کے مفادات ہیں, اور یہ ایک امن کی کوشش ہے. ہم اسے انکریج کرتے ہیں, ہم اسے رد نہیں کرتے, بہت اچھی بات ہے, امن آنا چاہیے, لیکن 2 اسٹیٹ سلوشن سے پیچھے نہیں ہٹنا. صحیح, یہ بات بہت ضروری ہے, 2 اسٹیٹ سلوشن سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ وہ فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے. تو یہ وہ واقعات ہیں تیمور جو کہ آج کی نشست میں ڈسکس کرنا ضروری ہے. مجھے پتہ ہے ہمارے میڈیا میں یہ چیز نہیں ڈسکس ہو رہی ہوگی, کیونکہ ادھر پی ڈی ایم کے بارے میں بات کرنی ہے, ادھر نون میں سے شین نکالنی ہے, ادھر بلاول بھٹو صاحب پہ طنز کرنے ہیں, ادھر عمران خان صاحب پہ طنز کرنے ہیں. اگر ان سے باہر نکلیں گے تو یہ ہم کچھ تو یہ وہ واقعات ہیں جن کا تعلق براہ راست پاکستان کی فارن پالیسی سے ہوگا, کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ واقعات جو ہمارا میڈیا کوٹ کر رہا ہے یہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے اور یہ چیزیں ان کی جگہ لے لیں گی. جیتے ہیں. بالکل, آپ نے بڑا خوبصورتی سے ایک سارے واقعات کی جو منظر کشی کی ہے, اور یقیناً ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا میرے لحاظ سے. دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان, کیونکہ ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی تلاش. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.